क्या बताएंगे इस सफर को कैसे मुकम्मल किया मोन मलिक? देखिए जी, बस हम तो एंटरटेनमेंट के लिए आए थे, लेकिन लोगों ने प्यार दिया, इज्जत दी, और वातु इज़्ज़ु मन तशाओ वातु ज़िल्लु मन तशाओ। ठीक है, जिसके मुकद्दर में इज्जत लिख दी जाती है ना, कोई गिरा नहीं सकता, उनको इज्जत मिल जाती है। और देखिए, फेम हासिल करना और इज्जत हासिल करना ये दो डिफरेंट चीजें हैं। फेम तो आप कोई भी ऐसी हरकत कर दें, ऐसी एक्टिविटी कर दें, आप रातों रात फेम हासिल कर लें, लेकिन उस फेम का फायदा नहीं है जिसमें इज्जत ना हो। हमारी अल्लाह पाक सबकी इज्जतों को सलामत रखे। कुछ ऐसी माएँ बहनें हैं, बेटियां हैं जो इस तरह के ड्रेसअप होती हैं, वीडियोस पोस्ट करती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लड़के हैं जो वल्गैरिटी लेके आते हैं, उनको देख के जो सादा लोग होते हैं एक अच्छी फैमिली से, तो उनका भी माइंड डाइवर्ट होता है। जो आम एक किस्म का लोग पैसा नहीं कमा सकते, उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े लोगों को फंसने के लिए हनी ट्रैप, एक टर्म यूज होती है हनी ट्रैप, यानी कि औरत के जरिए बंदे को फंसा दिया जाना। जी, आप भी हनी ट्रैप का शिकार हुए। मुझे अपनी भी स्टोरी बताइए। अच्छा देखिए, आप बहुत ज्यादा इस हवाले से खबरों की जीना, सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ बहुत कुछ बोला गया। चीज ये होती है कि आपको किसी से कोई जाती इख्तलाफात हैं और आप उसको जलील करना चाहते हैं, रसवा करना चाहते हैं, जबकि ऐसे नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। कोई भी ऐसा बंदा जो अच्छा खा रहा है, अच्छा कमा रहा है, और चंद लोगों से वो चीज बर्दाश्त नहीं होती, शुरू से ही यारों दोस्तों की खातिर अपनी जिंदगी खराब की है। पंजाबी की आपको कहावत सुनो, गाय भूखे दा भूखा ते गा सावे दा सावा। क्या हमारा कुछ नहीं जाता। मेरा दुबई में कुछ दोस्त हैं मेरे, उनका आपस में कोई इशू था, तो मैं वहां जब गया, एक ऐसे क्लब में, एक ऐसे फंक्शन पे गए, गलती हुई, उस चीज का फिर खमियाजा भी भुगता। उसके बाद अल्लाह ने राह रास्त भी दिखाया, सबक हासिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, ये वर्ल्ड फेमस टिकटॉक स्टार हैं, सोशल मीडिया पर एक बेहतरीन नाम और मुकाम रखते हैं, और उसके साथ साथ इंतहाई टची आदमी भी हैं। आज हमने दावत दी है मोन मलिक साहब को जंग से खुसूसी तौर पर तशरीफ लाए हमारे पास। मोन मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम। और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मुझे सबसे पहले मोन मलिक साहब ये बताइएगा कि बचपन कहाँ पे गुजारा, क्योंकि ये आपकी जवानी के किस्से बातें तो हम आपसे ज़रूर जानेंगे, क्योंकि आप इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक किस्म का वो स्टार का रूप धार चुके हैं। लेकिन बचपन कहाँ पे गुजारा, शुरुआत कहाँ से की, मोन मलिक की इब्तिदा कैसे हुई? सर, मेरा बचपन, मेरी पैदाइश जंग की है और जंग में पला पड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जंग की ज़मीन से बड़ी मोहब्बत भी है, और जिस जगह पे इंसान पलता बढ़ता है वहाँ पे उसकी यादें, उसका एक एक पल गुजरा होता है। और जंग में ही तालीम भी हासिल की है मैंने, जितनी भी की है। और उसके बाद मैं बिजनेस के लिए मैं इस्लामाबाद मूव कर गया था 2017-18 में। तो आफ्टर कोरोना फिर मैं दोबारा जंग मूव कर आया। उसके बाद फिर आप जैसे भाई हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर हर शहर में आना जाना लगा रहता है। अच्छा, बचपन जिसे कहते हैं बड़ा स्मूथली गुजर गया? कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक याद हो अपने बचपन की खास तौर पर? बचपन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे, अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, स्ट्रिक्ट हैं। तो उन्होंने बचपन में तो हमें बड़ी अच्छी तरबियत दी, अल्हम्दुलिल्लाह वालिदा से बड़ा प्यार मिला। और उसके बाद खैर जैसे कॉलेज लाइफ में आए तो फिर दुनिया से वाकिफ होना शुरू हुए। तो जब दुनिया से इंसान वाकिफ होने लगता है तो फिर आपको पता चलता है कि क्या डिफिकल्टीज हैं दुनिया में और क्या हार्डशिप्स हैं, वरीज हैं। तो बचपन तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि एक फूल की तरह होता है, 4 दिन का बचपन होता है, गुजर जाता है। ऐसे गुजर गया? ऐसे गुजर गया। अब आप एक मुकम्मल जिसे कहते हैं कि वो उस नहज पर आ चुके हैं कि जिसमें मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में आपको, जो खास तौर पर हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई भी ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है जो आपको ना जानता हो, जिसने आपको ना देखा हो। जी। आप एक चीज़ वाज़ेह तौर पर है कि टिकटॉक ने हमारे एक किस्म का पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। और हर बंदा फेम हासिल करना चाहता है, हर बंदा चाहता है कि वो जी दिन, वो जिसे कहते हैं रात भी ना गुजरे, वो मशहूर हो जाए। मोन मलिक, क्या बताएंगे इस सफ़र को कैसे मुकम्मल किया मोन मलिक ने? देखिए जी, बस हम तो एंटरटेनमेंट के लिए आए थे इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन लोगों ने प्यार दिया, इज्जत दी, और वातु इज़्ज़ु मन तशाओ वातु ज़िल्लु मन तशाओ। ठीक है, जिसके मुकद्दर में इज्जत लिख दी जाती है ना मीन साहब, उनको कोई गिरा नहीं सकता, उनको इज्जत मिल जाती है। और देखिए, फेम हासिल करना
اور عزت حاصل کرنا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فیم تو آپ کوئی بھی ایسی حرکت کر دیں ایسی ایکٹیویٹی کر دیں آپ راتوں رات فیم حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس فیم کا فائدہ نہیں ہے جس میں عزت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو بس ہم تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی اس پلیٹ فارم پہ آئے تھے, لوگوں نے پسند کیا. اور ہمارے آپ دیکھیں جتنے بھی ہم پوسٹنگ کرتے ہیں ویڈیوز کرتے ہیں فیس بک ہو چاہے انسٹا ہو کچھ بھی ہو تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی پازیٹیوٹی ہی پھیلائیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم فرینڈز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ایک یادگیری کے طور پہ ایک میموری کے طور پہ اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں, لوگ پسند کرتے ہیں. ہمارا جتنے بھی ہیں میرے گروپ میں ہیں دوست بڑے بھائی ہیں میرے ریسپیکٹیبل ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں, میں ان سب سے چھوٹا ہوں. ٹھیک ہے. تو ان کے پیار محبت ہم جب پیار محبت بانٹتے ہیں تو اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں اور اس چیز کو دنیا دیکھتی ہے اور وہ پسند کرتی ہے. اچھا کئی لوگ ایسے سوشل میڈیا پر آتے ہیں ٹک ٹاک پہ خاص طور پر جسے کہتے ہیں کہ ایسے ہلکا سا ٹھمکا لگایا ڈانس کیا یا کوئی گانا گنگنایا یا کوئی ایسی فنی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ ایسے لوگوں کو دیکھیں ہر انسان کا اپنا کیلیبر ہی ہوتا ہے. جو انسان یہ چیز افورڈ کر سکتا ہے ٹھمکے شمکے کو لگا لیتے ہیں. ہم سے یہ کام نہیں ہوتا, ہم نے 6-4 کی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں منہ پہ. ٹھیک ہے. ہم اگر ٹھمکے لگائیں گے تو کیا امیج ملے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی تربیت کس طرح ہوئی ہے. انسان جو کچھ بھی اس دنیا میں کہتا ہوں کرتا ہے دنیا کو شو کرواتا ہے یہ اپنے اندر اس کے جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے ضمیر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے جولی ٹائپ ہوتے ہیں وہ انٹرٹین خود بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا بھی ایک ٹھیک ہے کہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. دیکھیں ٹک ٹاک کے پلس مائنسز کیا ہیں؟ پلس کیا ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا, اس کے فائدے. پلس ایسے ہیں جیسے ہم آج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اچھے تعلقات ملتے ہیں. اگر آپ اس کو پازیٹیو وے میں لے کے چلتے ہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ آپ مل سکتے ہیں. آپ کا بزنس اگر ہے تو اس کو آپ گروم کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اگر اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ پازیٹیو وے میں لے کے چلیں تو آئی تھنک آپ کافی آگے جا سکتے ہیں. اور نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا پہ, جیسے کہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی کی انتہا ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم جیسے بندے ہم جیسے لوگ ان کو معافی نہیں ملتی. ہاں اچھا یہ میں آپ سے پوچھوں گا, آپ بھی ہنی ٹریپ کا شکار ہوگا کیونکہ یہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں خاص طور پر پاکستان میں یہ جگہ جگہ پر صلاحیت کر چکی ہے. اس کے اوپر میں آؤں گا لیکن مجھے نیگیٹیوٹی وہ چیز میں پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ ٹک ٹاک کے نیگیٹو امپیکٹ سوسائٹی پہ وہ کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک انسان کچھ ارننگ کر رہا ہے یوٹیوبرز ہیں ولاگرز ہیں ٹک ٹاکرز ہیں یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر 2-4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فیم حاصل کیا ہے ان کا ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے ان کو فیم بھی مل گیا ان کو 4 پیسے بھی مل رہے ہیں تو باقی لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے اپنا جو بنا بنایا بزنس ہے کام دھندا وہ بھی چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی اکانومی آپ کا بزنس یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اس وجہ سے. دوسری اس کی مین ریزن یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں بے حیائی بڑھ رہی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. ہماری اللہ پاک سب کی عزتوں کو سلامت رکھے. کچھ ایسی مائیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں جو اس طرح کے ڈریس اپ ہوتی ہیں ویڈیوز پوسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ایسے لڑکے ہیں جو ولگیرٹی لے کے آتے ہیں ان کو دیکھ کے جو سادہ انسان ہیں ٹھیک ہے گھریلو فیملی سے بلونگ کرتے ہیں ایک اچھی فیملی سے تو ان کا بھی مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں جب انسان کے مائنڈ میں اس طرح کی آ جاتی ہیں ایکٹیویٹیز تو وہ انسان تھوڑا ٹریک سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. جب انسان ٹریک سے ہٹ جائے تو پھر اس کا بربادی کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا. اچھا آپ بھی چونکہ یہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے یہاں پر یہ جب سے قسم کا یہ عام ہوا ہے. پہلے وہ زمانے ہوتے تھے جو خط لکھنا خط و کتابت کرنا میسج بھیجنا کسی طریقے سے کسی کے ذریعے. اچھا یکدم فون آنے کے بعد یہ سوشل میڈیا آیا. سوشل میڈیا پھر ٹک ٹاک آ گئی. ٹک ٹاک نے ایک قسم کا میسج بھی آسان کر دیا دکھانا دیکھنا بھی آسان کر دیا. لیکن ایک بیماری جو ایک قسم کا ہمارے اندر وہ پڑ گئی وہ یہ تھی کہ ایک قسم کا جو عام ایک قسم کا لوگ پیسہ نہیں کما سکتے انہوں نے کیا کیا کہ بڑے بڑے لوگوں کو پھنسنے کے لیے ہنی ٹریپ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے. یہ بڑے بڑے لیول پہ ہوتی ہے ایون دین ہمارے فوج کے ادارے میں بھی ہوتی ہے ہمارے دشمن ممالک میں بھی ہوتی ہے. ہنی ٹریپ یعنی کہ عورت کے ذریعے بندے کو پھنسا دیا جانا. جی اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ہمارا معاشرہ ہمارے پاکستان کی جو حالات اللہ پاک پاکستان کو ترقی دے کامیابی کی طرف گامزن ہو ہماری یہ دعا ہے. لیکن اس میں بہت زیادہ یہ پرابلم ہے اور دن بدن یہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے ہاں
مردوں نے گھروں پہ فوکس کرنا کم کر دیا. ٹھیک ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ فیمیلز ہیں جن کے اپنے فیشنز, اپنے اخراجات وہ افورڈ نہیں کر سکتی. وہ دنیا داری کو دیکھتی ہیں, جب باہر کی طرف دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں یہ چیز آتی ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ وہ اپنی چیزیں, اپنے اخراجات, اپنے ایکسپینسز پورے کرنے کے لیے کچھ اس سائڈ پہ آ جاتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اب تو باقاعدہ گروہ بن چکے ہیں. اب تو لوگ ایک قسم کا اس کو ایک قسم کا وہ گینگ بنانا شروع ہو گئے اس کے اوپر کہ بھائی اس بندے کو پھانسنا ہے تو یہ گینگ جو ہے یہ اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے یا لگا دی گئی ہے یا لگ چکی ہے. تو یہ کیسے آپ بھی ہنی ٹریپ کا شکار ہوئے؟ مجھے اپنی بھی اسٹوری بتائیے. اچھا دیکھیں, آپ بہت زیادہ اس حوالے سے خبروں کی زینت, سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف بہت کچھ بولا گیا, بہت کچھ کہا گیا. یہ جو آپ نے ویلاگرز کی بات کی, انہوں نے اپنے ویوز کی خاطر آپ کا تو بیڑا غرق کر دیا. آپ کی فیم, آپ کے خاندان, آپ کا نام مقام, ہر چیز. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا, وہی بات آپ نے کہی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آج آپ عزت کے ساتھ یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کلیئر ہوئے, آپ کا ثابت ہوا کہ آپ وہ نہیں تھے جو آپ کو ایک قسم کا بنانے کی کوشش کی گئی. یہ کیسے, یہ ہنی ٹریپ کی کہانی مجھے ضرور بتائیے گا. میں چاہوں گا کہ یہ ہماری آڈینس بھی سنیں اور ہمارے جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں وہ کم از کم اس سے عبرت ضرور حاصل کریں. سر, دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی ذاتی اختلافات ہیں اور آپ اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, رسوا کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ایسے نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے پیچھے ایک گروپ لگا دیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا بندہ جس کو جو اچھا کھا رہا ہے, اچھا کما رہا ہے, اور چند لوگوں سے وہ چیز برداشت نہیں ہوتی. وہ چاہتے ہیں کہ اس کی عزت کیوں ہے, یہ اچھا کماتا کیوں, اچھا کھاتا, اچھا پہنتا کیوں ہے. تو یہ جیلسی جو فیکٹر ہے نا, یہ بڑے بڑے اس نے گھر برباد کر دیے. تو یہ جیلسی کی وجہ سے کسی بندے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے, کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں. اور مین چیز یہ ہے کہ راتوں رات امیر ہونے کا خواب لوگ دیکھتے ہیں. آسان طریقہ پیسہ کمانے کا, کسی کو ٹریپ پہ لاؤ, بلیک میل کرو, اس کو پیسہ کماؤ. یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ سر, میرا تو ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے. میں نے تو بس شروع سے ہی یاروں دوستوں کی خاطر ہی اپنی زندگی خراب کی ہے. لیکن الحمدللہ, وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کی آپ کو کہاوت سناؤں, تو ایک ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے پنجابی کی کہ گائے بھوکے دا بھوکا تے گھاس آوے دا ساوا. ٹھیک ہے, کہ ہمارا کچھ نہیں جاتا. ٹھیک ہے, کیا ہوا, 2-4 دن ایشو بن گیا, لوگوں کو بھی موقع مل گیا اور ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کون ہے اور کون نہیں ہے, دشمن کون ہے. تو میرے ساتھ تو سر ایسا ہوا تھا کہ میرا دبئی میں کچھ دوست ہیں میرے, ان کا آپس میں کوئی ایشو تھا. تو میں وہاں جب گیا تو دوستوں کے ساتھ دیکھیں, ہم بھی جہاں ہیں, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور جب تک انسان کو ٹھوکر نہیں لگتی انسان راہ راست پہ نہیں آتا. اور انسان وہی ہوتا ہے جو ٹھوکر کھا کے سیکھ جائے. تو سر بس یاری دوستیاں نبھاتے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا. ایک ایسے کلب میں, ایک ایسے فنکشن پہ گئے جہاں پہ کہنا تو نہیں چاہیے, سننے والے بھی کہیں گے, بٹ میں وہ بندہ ہوں جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. غلطی ہوئی, الحمدللہ اس چیز کا پھر خمیازہ بھی بھگتا. اس کے بعد اللہ نے راہ راست بھی دکھایا, سبق حاصل کیا. سر یہ ہوا کہ بس ایک کلب میں کچھ دوستوں کے ساتھ, کیبنٹ اگر آپ کی اچھی ہے, ہمیشہ سب سے میجر چیز یہ ہے کہ آپ کی کیبنٹ وہ کس طرح کی ہے. اگر آپ اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو آپ کو اچھا کاؤنٹ کیا جائے گا, آپ کو اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی, اور اچھا انسان ہی آپ کہلاؤ گے معاشرے میں. اگر آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے, اگر آپ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں نا, اگر کسی برے انسان کی آپ صحبت میں بیٹھتے ہیں تو لوگ آپ کو بھی برا کہیں گے. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بھی ان کے ساتھ کسی نہ کسی برائی میں انوالو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ کلب میں گئے, وہاں پہ کچھ ڈرنکس وغیرہ چل رہی تھی, ہر طرح کا مال, یو نو ویری ویل سر, کہ دبئی میں جو ہوتا ہے, دبئی میں جو کچھ چلتا ہے, ایک قسم کا سیدھے ڈانس چل رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ہمارا بھی بس یار دوست کے ساتھ کافی سارے, ان کے ساتھ مل کے اس طرح شغل مذاق لگا بیٹھے ہم بھی. لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس چیز کا آگے کیا بنے گا. سوشل میڈیا پہ ہمیں گالی گلوچ دی گئی. جب یہ چیزیں ہم نے دیکھی تو سر آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی بندہ گالی گلوچ برداشت نہیں کرتا. جب یہ چیز ہوئی تو ہم بھی آپے میں نہیں تھے, اس ٹائم ہماری بھی سینسز نہیں چل رہی تھی. ہم نے بھی وہ چیز جو ہے, ایک ریئلٹی جو تھا وہ ان لفظوں کو نہیں بیان کرنا, ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیے عزت سب کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اچھی ہیں بری ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارا ایک فالٹ ہے کہ ہم نے یہ چیز جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایسے یعنی کہ نمایاں کی. لیکن اس کے بعد
اس چیز میں وہ سب کچھ نہیں تھا جو میں نے فیس کیا. میرے فون مجھ پہ ایلیگیشن لگائے گئے کہ آپ نے بلیک میلنگ کیا, آپ نے ایسا کیا ویسا کیا. میں وہ انسان ہوں سر, جو انسان غلط ہے نا, میں نے آن دی اسپاٹ, چاہے ایک وہاں پہ کوانٹٹی بیٹھی لوگوں کی, میجورٹی بیٹھی ہے, ان کے سامنے میں نے بول دینا کہ بھائی سچ یہ ہے جھوٹ یہ ہے, ٹھیک ہے. تو میرا یہ فالٹ تھا کہ میں نے سب کے سامنے بتا دیا کہ بھائی یہ حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو اتنا ایک بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا کہ جس کی وجہ سے پھر بعد میں مجھے کافی سارے مسئلے مسائل کا شکار کرنا پڑا, اور الحمدللہ بعد میں چیزیں سیٹل ہوگی. لیکن آپ کو سچ بولنے کی پاداش میں ایک قسم کا کیس کا سامنا کرنا پڑا, آپ ایک قسم کا وہ جسے کہتے ہیں جیل گیا تھا کہ آپ نے سچ بولنے کی پاداش میں. بالکل. کیا سیکھا اس سے؟ سر سیکھا یہ ہے کہ ہمارے دوست احباب, یہ پاکستان کی ینگ جنریشن جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ان کو شوق چڑھا ہے نا کہ ہم سوشل میڈیا پہ ہیں, یہاں پہ ہم یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. دیکھیں دور دور کے ڈھول سوانے ہیں, ٹھیک ہے. جب فیم ملتا ہے نا انسان کو, اس کا جینا اتنا ہی حرام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی پرسنل لائف ختم ہو جاتی ہے. آپ فیملی کے ساتھ بھی کہیں نکلے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا ہے. آپ نہیں جا سکتے, آپ کسی موٹر وے پہ کھڑے ہیں, کہیں پہ بھی کھڑے ہیں. دیکھیے محبت ہے یہ لوگوں کی, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ محبت ہے, بٹ اس کے ساتھ آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ کافی افیکٹڈ ہوتی ہے. اور اس کے جو نقصان ہے نا سوشل میڈیا پہ, دیکھیں میں نے جو دیکھا ہے نا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے تعلق جو ہے نا, سوشل میڈیا ایک ڈفرینٹ چیز ہے, یہ ایک الگ دنیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح ہم یہ اپنی نارمل روٹین میں ایک پریکٹیکل لائف جی رہے ہیں, یہ وہ چیز نہیں ہے. جس طرح ایک جیل کی دنیا ایک الگ ہے نا, یہ سوشل میڈیا بھی ایک جیل ہے, میٹھی جیل کی طرح. جی, جو بندہ اس کا عادی بن گیا, میں یہ سمجھتا ہوں وہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا, ایسی اسکل آتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ لوگ سر یہ ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے. یہ آپ کو حقیقت بتاؤں, لوگ ہوتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں جتنا انسان کوئی سچا انسان ہے اس کے اتنے ہی زیادہ مخالف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنا آپ خود کو ریویل کرتے ہیں نیوٹرل, جو آپ ہیں وہ دکھاتے ہیں, تو پھر بھی آپ لوگ آپ کو کریٹیسائز کریں گے. اگر ایسا نہیں ہے, موسٹلی یہاں پہ سوشل میڈیا پہ لوگ کیا ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, اور وہ اچھا یہ بھی دیکھا گیا کہ کسی کی گاڑی ہے, اچھا کسی کا گھر ہے, کسی کی جگہ ہے, کسی کی جسے کہتے ہیں جیکٹ ہے, کسی کا کپڑا ہے, تو لیکن وہ اپنا بنا کے دکھا کے قسم کا اس کو ویڈیوز بنا رہے, اس کو اپلوڈ کر رہے تھے. یہ ہماری, اچھا کسی کی زمین پہ کھڑے ہو کے, اچھا یہ کیا بیماری ہے, یہ کیا ذہنیت ہے, یہ اس طرح کا ایک قسم کا یہ فنامنا ہے. سر یہ لوگ ہوتے ہیں ذہنی غریب, ٹھیک ہے, جو زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے وہ کسی اور کی چیزیں دکھا کے لوگوں کی اٹینشن لیتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ذہنی غریب لوگ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسی شہرت سے آپ اگر ایک ٹائم سوکھی روٹی کھا کے گزارا کرنا پڑے نا عزت کے ساتھ, تو وہ کر لیں. دیکھیں آپ اور میں, ہم کسی کے پاس جاتے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس جن کے پاس پرائی گاڑیاں, پرائی کوٹھیاں, پرائی زمینیں, وہاں پہ جائیں گے یہ سمجھ کے کہ بندہ بہت عالی شان لائف سٹائل جی رہا ہے, وہاں پہ جائیں گے تو اس کی کیا وہ حقیقت ہمارے سامنے نہیں آئے گی. اس سے بہتر ہے کہ آپ کل زمانے میں رسوا ہو جائیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ چیز دکھائیں جو آپ کے اندر ہے, جو آپ کے پاس ہے. اچھا یہ ٹک ٹاک پہ لوگ مٹیریلسٹک بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں, بھائی اپنے ذاتی فائدے, ذاتی مفاد, ذاتی ایک قسم کی چیز کو زیادہ پریفرنس دینا. یہاں پر کسی کو بھی ایک قسم کا وہ نہیں ہے کہ ایون دین کوئی کسی کو جسے کہتے ہیں کہ کسی کو ویوز زیادہ مل گئے, کسی کو فالوور زیادہ ملے تو اس کی بھی جیلسی تھی. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ سر وہی پرابلم ہے نا کہ ایسی جیلسی والے وہی لوگ ہی جیلسی کرتے ہیں جو خود نہ کچھ ہوتے ہیں, نہ کچھ بن سکتے ہیں, اور نہ کسی کو بنتا دیکھ سکتے ہیں. آپ کی جیلسی کی ابتدا کہاں سے ہوئی, کیسے, پہلے کون سے ایسے لوگ تھے جو آپ سمجھ لیں کہ جنہوں نے آپ کی وہ جیلسی کی یا آپ کے ساتھ حسد کی بنیاد رکھی, جس کی وجہ سے یہ سارا آپ کو فیس بھی کرنا پڑا, یا کون, کیا چیز کیا ہے؟ سر میں خود کو کچھ نہیں سمجھتا. میں یہ سب سے بڑی چیز, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والے لوگوں کو سٹار نہیں کہتا.
یہ ایک ایپلیکیشن ہے, یہاں پہ کسی کو بھی فیم مل سکتا ہے, کسی کے بھی فالوورز مل سکتے ہیں. ایک ویڈیو کسی کے وائرل ہو گئی تو کوئی بندہ سٹار نہیں بن جاتا. سٹار وہ ہوتا ہے جو اپنی نیشن کے لیے, اپنی کنٹری کے لیے کچھ ایسا کر کے جائے کہ جو لوگوں کے دلوں میں, ان کی سوچوں میں زندہ رہ جائے, یا کم از کم سوسائٹی کے لیے, کم از کم اپنے شہر کے لیے, کم از کم ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ساتھ ایک قسم کے لائزون میں رابطے میں ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی. میں سٹار ہی نہیں مانتا, ٹھیک ہے, یہ ایک ایپ ہے, کل بند ہو جائے سٹار کدھر گیا, پروگرام تو بڑھ گیا. صحیح بات ہے. یہ سر یہ سٹار نہیں ہے, اور فیم, یہ لائکس, فالوورز, ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کوشش کریں کہ جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہو, تعلقات ہوں, تو آپ ان کے ساتھ خالص رہیں. اگر آپ لوگوں کے ساتھ خالص ہیں, آپ کو کامیابی کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں میں. اگر آپ کے دل میں کسی کو لے کے حسد نہیں, اگر آپ ہر انسان کو دعا دیتے ہیں, اگر آپ کا دشمن بھی, آپ اس کی بھی رہنمائی کرتے ہیں, اس کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں, تو اللہ آپ کو رزق سے بھی نوازے گا, اللہ آپ کو عزت سے بھی نوازے گا, اللہ آپ کو دنیا میں رسوا نہیں ہونے دے گا کبھی. ٹک ٹاک پر بہت زیادہ نیگیٹو امیج آتا ہے. جو بندہ بھی ٹک ٹاک پر وائرل ہوتا ہے جی, اس کے بارے میں سب سے پہلے خیال, یہ تو بڑا اچھی چھوڑا سا بندہ, یہ تو ٹک ٹاک کر ہے جی, یہ تو ایک قسم کا بھئی اس کو بندہ نہیں کرتے. اچھا, بندہ سمجھتے بھی نہیں ہے اس کو, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی انوکھی مخلوق ہے. ٹک ٹاک کر ایک لفظ بن گیا ہے ہماری, اچھا وہ ایک قسم کا, یہ اپنی طرف سے وہ گالی دیتے ہیں, لیکن اندر سے وہ خود بننا چاہتے ہیں, اندر سے وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ یار ہم اس لیول پر آ جائیں, ہم اتنے فیم میں آ جائیں. اس کے حوالے سے مون ملک کیا کہے گا؟ سر دیکھیں, ایک پنجابی کی اور کہاوت سنا دوں کیونکہ ہم جٹ سے بندے ہیں. جی بالکل. وہ ایک کہاوت ہے کہ اپڑ نہ سکی تو لانا تو گھوڑیاں تھے. ٹھیک ہے سر, جب ٹک ٹاک میں نے سٹارٹ کیا تھا 2019 میں, 19 کے لاسٹ میں, تب یہ ٹائم ہوتا تھا کہ بہت کم لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے تھے, یوزرز بہت کم تھے. تب لوگ یہ مذاق بناتے تھے, سستے ایکٹر, سستی شہرت, دس اینڈ دیٹ, پتہ نہیں کیا کیا, جس کے منہ میں جو آتا تھا بول دیتے تھے. ایک ٹائم آیا وہی لوگ کہتے تھے کہ یار یہ ٹک ٹاک کیسے بناتے ہیں, ہمیں بھی وائرل ہونا ہے. ٹھیک ہے, جب ایک انسان وائرل ہو جاتا ہے, اس کا ایک الگ چیز ہے وہ, جو انسان وائرل نہیں ہوتے, یہ وہی بندے باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ ٹک ٹاک کیا ہے, یہ ٹک ٹاکرز ایسے ہیں, ٹک ٹاکرز ویسے ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے ملک میں پولیٹکس, پولیس آفیسرز, اس کے علاوہ اچھے اچھے بزنس مین سب یوز کر رہے ہیں. ایون دین آپ کا آئی ایس پی آر یوز کر رہا ہے, آپ کی حکومت پاکستان جو پنجاب حکومت, سی ایم پنجاب مریم نواز صاحب ٹک ٹاک پر مشہور ہیں. اٹ مینس دیٹ آپ کا کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی پولیس لے لے, کچھ بھی لے لے, تمام کے تمام ٹک ٹاک جو ہے وہ سب سے پہلے بناتے ہیں. جی بالکل. لیکن کیا بات ہے کہ برا وہ ٹک ٹاکرز کو کہہ رہے ہوتے ہیں, وہی کہتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے, جو کچھ نہیں کر سکتے, جن میں ایسی چیز ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ کامیابی کی طرف آ سکے, یہ لوگوں کا دل جیت سکے, ویسی کوئی چیز پیدا کریں خود میں. میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرے پہ کریٹیسائز کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے اندر وہ چیز انسان پیدا کرے جس سے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. وہ بات یاد آ جاتی ہے نا سدھو کی وجہ سے, کہتے ہیں وہ گانا اس کا بڑی حقیقت کے قریب ہے کہ شکل تو ویکھ جڑے مینوں جج کر دے, خود انہاں دی اپنی کی اوقات ہو. یہ بات تو جسے کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہو چکی ہے کہ ہم نے دوسرے پہ کریٹیسائز کرنا ہے, دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے, اس کو ایک قسم کا ٹک ٹاکر کہہ کر گالی دینی ہے, اس کا خاندان, اس کا حسب نسب ایک قسم کا ہم نے بھول جانا ہے. اس حوالے سے مون ملک صاحب, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک قسم کا نا, یہ ٹک ٹاک بھی ایک قسم کا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت زبردست بات کی کہ بھئی یہ اگر کل بند ہو جائے تو پروگرام تو بڑھ گیا, ختم ہوگی سب کی فیم شیپ. اچھا, اس کے حوالے سے ایسی کیا چیز ہونی چاہیے, کیا پالیسی ہونی چاہیے حکومت پاکستان کی خاص طور پر کہ اس کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ریگولیٹری اس کے اوپر ایک اتھارٹی بن سکے, یا کوئی اس طرح کا کم از کم سین بن سکے, یہ جو آپ نے بات کی کہ خواتین قسم کے نیم برہنہ یا اس طرح کے ڈریسز یا مرد حضرات اس طرح کی چیزیں, تو اس سے ہمارا معاشرہ بھی خراب ہو رہا ہے, نو ڈاؤٹ, کیونکہ ہر بچہ جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے کیا ہونا چاہیے, کیا سجیشن دیں گے آپ, کیونکہ آپ خود ٹک ٹاک بھگت بھی چکے ہیں اور سہ بھی رہے ہیں. ہم تو سر وہ ہے نا کہ دو بھی جس طرح کپڑے کو دھوتا ہم ایسے دھل چکے ہیں یار. ٹھیک ہے سر, دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت ہو, ہم ہوں, آپ ہوں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو چیزیں ہمارے اندر بس چکی ہیں وہ نکالنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ کے اپنے اندر وہ ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا تب تک یہ چیزیں نہیں ختم ہو سکتی. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو ایک
कॉल सुना दूं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। आपने फरमाया कि औरत की बेपर्दगी मर्द के बेगैरत होने की अलामत है। ठीक है, तो सर जब तक हम मर्द इन चीज़ों पे अपने घर पे, अपने रिश्तेदारों में, अपनी सोसाइटी में इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। और हम मर्द शायद कहीं ना कहीं पे गलत हैं इस चीज़ को लेके। बेशक। अच्छा, हेट स्पीच भी बहुत ज्यादा हो रही है, बाकायदा टिकटॉक पर ललकारा जाता है, टिकटॉक पर एक किस्म का दूसरे को चैलेंज दिए जाते हैं। और खास तौर पर ये जो आपके वो, क्योंकि आपका भी यहीं से सीन स्टार्ट हुआ कि चैलेंजेस हुए, ब्रॉड्स आपके खिलाफ चली, आपने चैलेंज दिए। अच्छा, ये जो चैलेंज का खेल है, और खास तौर पर ये जो किस्म का देखें, अब कहा जाता है जी मिस्टर पतलू जैसा टिकटॉकर जो है वो दिन के करोड़ रुपए कमाता है, तो ये इसका ये क्या सीन है, क्या हकीकत है इसमें? सर देखिए, पैसा, उस पैसे को क्या करना होता है जो अपना आप मार के, अपना आप शो करवा के, या ऐसी वल्गर पनिशमेंट्स करके कमाया जाए। आप उस चीज को पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि कुछ लेडीज हैं, कुछ जेंट्स हैं, वो इस तरह की वल्गर गुफ्तगू करते हैं, वल्गर पनिशमेंट्स देते हैं, जिससे जो देख रहे होते हैं वो भी कहते हैं कि हम भी ऐसा करें। ठीक है, इनको ये चाहिए कि जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं जिनको अल्लाह ने फेम दिया है, वो कैसा इमेज दें कि बाकी जो उनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, चाहे पतलू है, चाहे कोई है, मैं हूँ, कोई बंदा भी है, तो हमें ये ऐसा इमेज देना चाहिए कि हम उस चीज़ को पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। हमारे जो फॉलोअर्स हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनमें से कोई ऐसे चंद एक लोग तो हमारे रास्ते पे अगर चल जाते हैं तो इससे बेहतर चीज़ नहीं है। अगर वो गुनाह करेंगे हमें देख के, तो उसका गुनाह भी हमें है। और बाकी लाखों करोड़ों, सर ये एक अलग चीज है, ये जो ब्रॉडकास्टिंग है, इसमें सर मोस्टली ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। अच्छा जी, ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। ये टिकटॉक के ऊपर एक किस्म का इसको गिफ्टिंग की शक्ल में या पैसा भेजकर ये होता है। जो गिफ्टर्स होते हैं ना सर, ये देखें, आप बैठे, हम बैठे, मैं ये नहीं कहता कि सब गिफ्टर्स एक जैसे होते हैं। गिफ्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनका आपसे दिल से प्यार मोहब्बत होती है। ठीक है, आपके दोस्त होते हैं। कोई इंसान अगर आपको पनिशमेंट करवा रहा है या आपके साथ कुछ रॉन्ग वर्डिंग कर रहा है, वल्गैरिटी के साथ आपके साथ बिहेव कर रहा है, तो वो देखते हैं कि यार हमारा भाई बैठा, दोस्त बैठा है, तो इसकी इज्जत के लिए, हमारी इज्जत के लिए वो गिफ्टिंग कर देते हैं। अदरवाइज जो मिलियंस में गिफ्टिंग होती है ना सर, हम बैठे हैं, जो बंदा मेहनत से कमाता है वो 1 रुपया भी नुकसान नहीं करता। इसमें 50% टिकटॉक रखता है, 50% होस्ट लेके जाता है। ठीक है सर, उसमें ये है कि जो बाहर कुछ ऐसे बिजनेसमैन, कुछ ऐसे लोग, उनकी कार्डिंग, ठीक है, उनके एम्प्लॉयज के डेबिट कार्ड बनते हैं, लोन मिलता है, ठीक है, फिर वो डेबिट कार्ड इस वे से यूज करते हैं। उनमें ये होता है कि परसेंटेज होती है, होस्ट को इतने परसेंट मिलना है, बाकी आपने हमें मनी विड्रॉ करवा देनी है। अच्छा जी, ये शायद आज तक कभी किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैंने आपको बताया। यहाँ पे मुझ पे अभी पता नहीं क्या कुछ होगा। ठीक है, जिनको मेरी बातें, आपने सच पहले भी भुगता, फिर आपने सच बोल दिया। सर मैं ऐसे ही हूँ, मैं सच बोलता रहूंगा। जो मुझसे वाकिफ है, मुझसे जिनका उठना बैठना है, जो लोग मुझसे मिले हैं, उनको पता है मेरी नेचर का, मैं कैसा हूँ। अच्छा सर, एक और चीज़ है, लोग अक्सर मुझे ये कहते हैं कि तुम जो है वो बड़ी, तुम्हारी लड़कियां फैन फॉलोइंग है, तो शायद तुम उनके साथ जो है यानी कि गलत रिलेशनशिप्स हैं। सर हमारी लाइफ इतनी बिजी, मैं ये सोचा हुआ था कि लोगों को ये जो है ना उनका सवाल, वो मैंने यहाँ पे आपके साथ जरूर डिस्कस करना। ठीक है, और ये होता है कि अगर आपकी कोई लेडीज फैन फॉलोइंग है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये एक आधे ये जो मसला बना था, वो भी यारी दोस्ती की खातिर मैं बलि का बकरा बना। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज मैं ये कहता हूँ कि जिसके साथ आपने खा लिया है, उसकी माँ को माँ और बहन को बहन समझे। अगर हमारे सामने किसी की माँ बहन को गाली दे रहे हैं, हमारे दोस्त को, तो हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उस तलक से बेहतर है कि इंसान किसी बंदे में उठना बैठना ही छोड़ दे। ठीक है सर, ये चीज़ है कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ें बड़ी फेस की हैं। लोग तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, तरह तरह की बातें। यहाँ पे अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, लोग आपको, फिर भी लोगों ने आपको गलत ही कहना है। वो अच्छे लोग होते हैं जिनका आपके साथ उठना बैठना, मिलना मिलाना, जो लोग आपसे वाकिफ हैं, वो आपकी नेचर को भी जानते हैं, आपका काम भी जानते हैं। सर इतना टाइम ही नहीं होता।
ہماری زندگی میں ہم کاروباری لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ٹرانسپورٹ کا کام ہے، ہمارا شو روم میں ہماری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، باقی لوگوں کی خوشیاں غمیاں یاروں دوستوں میں آنا جانا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کو کامنٹ کر دیا لڑکیوں نے کسی لڑکوں نے تو آپ کو ان کے ساتھ کوئی اس طرح کے یعنی کہ غلط تعلقات ہیں. تو سر آپ کو غلط ہمیشہ وہی کہتا ہے جو خود غلط ہوتا ہے. خود غلط ہوتا ہے. میں ابھی آپ سے نا اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلز کیونکہ آپ کا فین فالوئنگ کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ کی جاتی ہے. ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ مون ملک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مون ملک صاحب آپ بات کر رہے تھے فیمیل فین فالوورز کی. اچھا یہ ہر ایک ٹک ٹاک کے اوپر جو کام کر رہا ہے یا ٹک ٹاک کے اوپر جس کا فیم یا نیم بن جاتا ہے، اچھا خواتین ان کے ساتھ لازمی طور پر جڑتی ہیں اور یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے اس میں. اچھا اس چیز سے جی آپ اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی غیر اخلاقی سرگرمی میں نہ جائیں جی اور کوئی بھی ایسا وہ ہنی ٹریپ کا جسے کہتے ہیں شکار نہ ہو؟ اس کے لیے مون ملک صاحب کیا مشورہ دیں گے؟ سر میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ٹھیک ہے. جب آپ ان چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں نا، آپ کے اندر وہ چیز آپ کو شیطانیت برگلاتی ہے تو آپ ایسے مسئلہ مسائل میں پڑ جاتے ہیں. جب آپ کی نیت صاف ہے نا تو کبھی بھی آپ ٹریپ نہیں ہو سکتے، مس گائیڈ نہیں ہو سکتے. اور باقی جو فیمیلز ہیں دیکھیے ہماری مائیں بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سر فین فالوئنگ ایسے نہیں بن جاتی. آپ کے کردار سے، آپ کی گفتگو سے. دیکھیں ایک بار اگر میں کسی کے ساتھ ولگر گفتگو کروں گا، غلط ٹاک کروں گا ان کے ساتھ، رانگ ٹاکنگ ہوگی میری، تو دوبارہ وہ مجھے کبھی بھی کامنٹ یا میسج نہیں آئے گا وہاں سے. ٹھیک ہے. فین فالوئنگ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ادا، آپ کی گفتگو، آپ کو اٹھنا بیٹھنا، کوئی چیز بھی کسی انسان کے دل کو لگ سکتی ہے. تو فین فالوئنگ کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو سر فین فالوئنگ ہم ہمارے انسان کے ساتھ اچھے سے ملتے ہیں لوگ. اچھا خواتین بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، ظاہر بات ہے آپ کو بھی کرتی ہوں گی، تو آپ ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ سر نہ ہو رہی ہیں تو ان کو آگے سے بین بول دیا. اچھا سیدھا سیدھا بیان بول دیا تو پھر جان بچ جاتی ہے. کافی کیسز میں بچ گئی ہے. اچھا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک مشہور آدمی کے ساتھ جسے کہتے ہیں جڑ گئی ہے یا جڑ جاتی ہے. اچھا اس کے اوپر اس کی فیملی ہو جائے، اس کے اپنے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایک قسم کا وہ کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے. اچھا ایک چیز اور ہے خاص طور پر دیکھیں، میں اس کے اوپر ضرور چاہوں گا کہ میں آپ کا بھی انپٹ لوں، آپ کا بھی وہ آپ کیا کہتے ہیں جی. یہ جو ہیٹ کمنٹس ہیں، برے کمنٹس سے، اچھا کوئی بندے کا تعلق نہیں ہوتا. اچھا ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کو ایک پوسٹ اچھی نہیں لگی، آپ اس کو نہ پسند کرتے تو آپ گزر جائیں آگے آرام سے. اچھا رک کے پوری دیکھنی بھی ہے، اس کے اوپر اپنا جو ایک قسم کا وہ جو اپنے دل کی بھڑاس ہے وہ بھی نکالنی ہے. تو اس چیز کی کیسے حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے؟ اور خاص طور پر کیونکہ وہی جو کمنٹ ہے وہ آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، آپ کی فیملی کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسے بہت سارے معاملات ہو چکے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں ہمارے بے شمار لوگ ہیں جو اس جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ فیمس ہے. اچھا ان کو جب کمنٹس کرتے ہیں تو ان کو ماں اور بہنوں کی گالیاں اور اس طرح کے الفاظ اور ایک قسم کے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. تو اس چیز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں میں چند لفظوں میں یہ بات سمیٹوں گا، جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عزت دیتے ہیں. جن کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ آپ کو کسی پلیٹ فارم پہ بھی عزت نہیں دے سکتے. میں یہ کہوں گا دیکھیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آفیسرز ہیں، کوئی بھی ہے، کوئی ہمارے ایکٹر ہیں، کچھ بھی ہیں، تو کوشش کریں کہ اگر آپ کسی کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے تو برے بھی مت کریں، کیونکہ ان کو اگر برا کہنا تو ہماری ایک قسم کی ڈیوٹی ہے. اب پاکستان میں اگر رہتا ہے کوئی بندہ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی اس ڈیوٹی کو ادا نہ کرے. اس نے لکھنا ہے، اس نے کہنا ہے کہ فلانا 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 جی طرح کی قسم کی گالیاں، ڈیجیٹل گالیاں آ گئی ہیں. وہ چیز ہے کہ جو بندے نے کبھی ذہن و گمان میں بھی نہیں آئی تھی، ایسی ایسی ڈیجیٹل گالیاں. ٹھیک ہے، تو سر یہ ان کا پروفیشن ہوتا ہے سر. ٹھیک ہے، جس طرح کسی کا پروفیشن ہے، پولیس آفیسر ہے، اس کا پولیس ہے پروفیشن.
کوئی بزنس مین ہے اس کا پروفیشن بزنس ہے, اور یہ ایسی ہی ان کی ہوتی ہے تربیت. وہ اصل میں ایک کیڑا ہوتا ہے جن کو ٹکنے نہیں دیتا. انہوں نے لکھنا لازمی ہے, انہوں نے کہنا کہ بھائی یہ قسم میرا فرض ادا ہو گیا. بالکل ایسے. اچھا, یہ ایک عجیب طرح کی سوچ ہے, ایک عجیب طرح کا فنامنا ہے کہ جی میں نے اپنا ان پٹ اس کے اوپر ضرور لکھنا ہے کہ جی اچھا جی یہ چل نہیں صحیح رہا تھا, یہ چل نہیں صحیح رہی تھی, اچھا یہ دیکھیں جی اس نے کیوں بنائی. بھائی اگر نہیں اچھی لگی تو آپ اس کو آگے گزر جائیں. آپ کو اچھی نہیں لگی ایک چیز تو اگر اچھی نہیں لگی تو اس کے اوپر برا کمنٹس پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کی؟ سر پرابلم یہ ہے بدقسمتی سے ہم پاکستان ہیں, پراؤڈ ٹو بی پاکستانی, بٹ کچھ چیزیں ہمیں اس طرح کی ہیں جو ہم خود بھی ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں غلط ہے. پاکستان میں موسٹلی یہ چیزیں ہیں, لیگ پولنگ. ٹھیک ہے, پاکستانی سر صرف پاکستان میں نہیں, اگر آپ ابراڈ بھی چلے جائیں گے نا تو میجورٹی آف پاکستانیز آپ کو ایسے ملیں گی جو وہاں پہ بھی پاکستانی کی ہی ٹانگیں کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اگر ملک میں لوگ کہتے ہیں نا تبدیلی دس اینڈ دیٹ, پہلے خود کو تبدیل کرنا چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کرنا چاہیے لیکن ہم کرتے نہیں کریں, یہ بدقسمتی ہے. وہ ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. مون ملک صاحب سارا دن آپ ظاہری بات ہے بزنس پہ بھی مصروف رہتے ہیں, بڑا زیادہ آپ کو ایک قسم کا ہیکٹک لائف سٹائل ہے, کبھی کہیں دعوت بھی ہے, جانا بھی ہے, آنا بھی ہے. اچھا لگ ہی رہا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر بڑے ششکے ہیں, بڑا جناب علی قسم کا پروٹوکول ہے, بڑا یہ ہے, بڑا جسے کہتے ہیں بڑی انجوائے لائف ہے. لیکن ظاہری بات ہے آپ کو اپنے وہ پیٹ پالنے کے لیے کام بھی کرنا پڑتا ہے, آپ کو بھاگنا پڑتا ہے, آپ کو ایک قسم کا جسے کہتے ہیں کہ دن رات ایک کرنا پڑتا ہے. کون سا ایسا کام ہے جو مون ملک اگر روزانہ کی بنیاد پر وہ ہابی کے طور پر کرتے ہیں, یا وہ نہ کرے تو وہ سمجھیں کہ میرا آج کا دن سمجھ لیں میرا نہیں گزرا, کون سی ایسی ہابی ہے جو آپ کرنا روزانہ ہر صورت میں ضرور کرتے ہیں؟ سر ایز اے ہابی میرا یہ ایز اے عادت یا ایز اے سمجھ لیں کہ اس کو یہ کام لازمی روزانہ ہوتا ہے. روزانہ یہ کام ہوتا ہے. اگر گھر میں ہوں تو میں نے ناشتہ اپنے والدین کے ساتھ کرنا اسٹارٹ اپنا دن کا. اگر باہر کی دنیا میں دیکھا جائے تو یہ ہے کہ میرے 3-4 ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ میرا لازمی ملنا ہوتا ہے, ایز اے ہابی, ایز اے شوق, ایز اے ویکنس, جو بھی سمجھ ہے. جب تک میں ان سے نہیں ملتا مجھے سکون نہیں آتا. باقی دنیا داری چلتی رہتی ہے, کام ہے وہ بھی مجبوری سے بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب کوئی ایسا بندہ ملنے کے لیے آتا ہے جو کافی دور سے اور افورڈ بھی نہ کر سکتا ہو. تب دلی طور پہ خوشی ہوتی کہ یار ایسے لوگوں کے دل میں اللہ نے عزت یا پیار ڈال دی ہے اور اتنی دور سے آئے ہیں. آج بھی یہ آپ سے ملنے سے پہلے کچھ لڑکے ادھر فیصل آباد سے ہی جان گئے ہوئے تھے. اچھا, تو اور بائکس پہ. اللہ, صرف آپ کی محبت میں خوشی ہوتی ہے یہ چیز. اور کام کا سر برڈن ایسا ہوتا ہے کہ جب سے یہ لائف کا آیا آپشن, یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ میرے لیے ایک ہابی بن چکا ہے. اگر میں بزنس سے فری ہوں, کام سے فری ہوں, گھر چلا گیا ہوں, تو رات کے ٹائم یہ بھی میں نے لائیو لازمی آنا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ مجھے چند ایک ایسے دوست مل چکے ہیں جن کے ساتھ اگر کمیونیکیشن نہ ہو میرا تو میں بڑا ڈل فیل کرتا ہوں. اچھا, آپ محبت بھی ہوئی کبھی زندگی میں, یا یہ ہنی ٹریپ کی حد تک ہی تھی صرف؟ نہیں, ہنی ٹریپ ایک الگ چیز ہے سر, محبت ایک الگ چیز ہے. خیر محبت ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ محبت سر میں کہتا ہوں 3 بار ہوتی ہے. اچھا, ایک ہوتی نادانی کی محبت, اچھا, ایک ہوتی جوانی کی محبت, اللہ, اور ایک ہوتی بڑھاپے کی محبت جو آپ کو قبر تک لے جاتی ہے. بالکل صحیح کہا. محبت یہ ہوتی ہے, اور اس سے ہٹ کے ایک محبت جو ہے نا, جو پیور محبت ہے, وہ یہ ہے کہ عزت دار تعلق. اچھا, محبت سے کئی گنا بڑھ کے عزت والا تعلق ہے جو انسان آپ کی عزت کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ اگر ایک طرف آپ کو عزت دینے والا انسان ہو اور ایک طرف آپ کی محبت والا ہو, تو میں کہتا ہوں عزت والے کو چوز کرو. کیونکہ سر عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. اور مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جہاں بات عزت پہ آ جائے وہاں بڑے سے بڑی محبت کو بھی ٹھکرا دو. تو محبت سر ہو جاتی ہے جس کوئی بھی انسان ہے. نادانی کی محبت, جوانی کی محبت سے تو بندہ جسے کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے پیچھا چھڑا لیتا ہے, یا کہیں نہ کہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بڑھاپے کی محبت سے کیسے؟ بڑھاپے کی محبت سے نہیں چھوٹتی سر. اچھا, ہاں, اس میں یہ ہے کہ محبت اگر آپ کرتے ہیں بڑھاپے میں تو ساتھ قبروں کا ڈیزائن بھی پسند کر لیں.
क्योंकि बुढ़ापे में कहीं का इंसान नहीं रह जाता. अगर मोहब्बत हो गई है ना बुढ़ापे में, वो बंदा उसको सत्य कह रहा है. वो फिर अपनी आखिरत की तैयारी में साथ कर ले. ये बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं जबरदस्त डेफिनेशन मैंने अपनी लाइफ में देखी है मोहब्बत इस तरह की. और शायद हमारी फैमिली में ही कहीं पे थी. एक बुजुर्ग हुई थी. और वो बुजुर्ग बुढ़ापे में मोहब्बत करके 6 महीने बाद वफात पा गए थे. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में सर मुझे मोस्टली मैं मीट लवर ही. अच्छा. और मुझे ज्यादातर अफगानी खाने, पेशावरी खाने ये पसंद है. अच्छा, ज्यादातर अफगानी पेशावरी. जी. तो ये जो जंक फूड्स हैं या जंक फूड सर, ये देखिए जवानी लोग. एक चीज आपको बताऊं, आजकल की हमारी यंग जनरेशन कहती है हम डाइट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम इतना सा खाना खाते हैं, ब्राउन शुगर यूज करते हैं. देखिए हमने बड़ों से ये सुना है कि जवानी में ठोक के खाओ. जवानी में जो खुराक खाओगे आपके बुढ़ापे में काम आएगी. ठीक है. तो जंक फूड से कुछ भी नहीं मिलता. कलर कौन सा पसंद है आपको? कलर फेवरेट कलर मेरा ब्लैक है. अच्छा. पहनने में, इस्तेमाल करने में, पहनने की बात लोगों में नहीं. मैं पहनने की बात कर रहा हूँ. ब्लैक, मोस्ट ब्लैक एंड ऑफ वाइट. खुशबू कौन सी लगाती है? खुशबू मुझे डियोर की फ्रेग्रेंसेस वो बहुत पसंद है. जी. गुलकार कौन सा पसंद है? गुलकार जिसके अल्फाज दिल पे असर करते हैं. कौन है किसको ज्यादा सुनते हैं? उस्ताद नुसरत फतेह अली खान. अच्छा जी. ज्यादातर उनको सुनते हैं. जी. आजकल की नस्ल तो सिद्धू की फैन है. सिद्धू को बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि बहुत ही किस्म का, वो मरने के बाद बेचारा वो जिसे कहते हैं वो भी फेम का शिकार हुआ और मरने के बाद ज्यादा मशहूर हुआ. ये एक बड़ी दर्दनाक रियलिटी हमारे मुआशरे की कि लोग जब तक जिंदा होते हैं इंसान उसकी कदर नहीं करते. और जब इस दुनिया से चले जाते हैं फिर इंसान उसके लिए बड़े रोना धोना, उसके लिए बड़े अल्फाज, उसके लिए बड़ी मोहब्बत शो करवाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. जब आपकी ज़िंदगी में इंसान उसकी तब कदर कर लें. सिद्धू मुझे खुद बजाते खुद बहुत अच्छा लगता था. इसी तरह कुछ और भी ऐसे हमारे मुल्क में भी इस तरह के लेजेंड गुलकार थे जो इस दुनिया से गुजर गए और उनके गुजरने के बाद इंसानों को कदर हुई है. अब सिद्धू क्या था, सिद्धू की मुझे ये चीज़ अच्छी लगती थी बजाते खुद. मैं इस चीज़ का उसका फैन था कि वो बंदा डरता नहीं था किसी से. जो था वो बोल देता था. और इसी वजह से मारा गया वक्त से पहले, अरूज देखने से पहले. अभी तक तो अरूज इसका स्टार्ट हो रहा था और वो मारा गया. ये दुनिया बड़ी जालिम है सर. यहाँ पे अगर आप खरे हैं, सच्चे हैं, तो शायद अगला पल ये आपको नसीब ना हो. यहाँ ये दुनिया का ये दस्तूर बन चुका है, जो इंसान दोगला होगा वो कामयाब होगा, जो मुनाफिक होगा वो कामयाब होगा. लोग उसके पीछे भीड़ खड़ी होती है. सच्चे बंदे की कदर क्यों नहीं है? उसका एहसास क्यों नहीं? उसकी क्या वजह क्या है? क्या हमारा एक किस्म का मजबूरी वैसी मजबूरी मुआशरा हमारा पस्त हो चुका है? ये क्या है सर? ये है कि मुझे लगता है कि लोगों की जो चॉइस है ना वो बड़ी गलत है. ठीक है. लोगों में अब देखें मेजॉरिटी है लोग जो इस दौर में पढ़े लिखे हैं, बट वो पढ़े लिखे जाहिल हो चुके हैं. उनको अच्छे बुरे में फर्क की समझ नहीं आती. उनकी चॉइस रॉन्ग है. अब टिकटॉक पे भी ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं है. ठीक है. और लोगों ने उनको अहम उठा दिया. बहुत बड़ा जो रियल टैलेंट पड़ा है लोग उसकी तरफ फोकस ही नहीं करते. तो हमारे मुआशरे में ये बड़ी गलत चीज आ चुकी हुई है. ठीक है. कि एक सच्चा बंदा जाते जो मैं खास तौर पर जैसे मुझे आपने बताया कि जी फैसलाबाद से मोटरसाइकिल पर मुझसे मिले. अच्छा, ऐसे ही होता है, जारी बात है, हर स्टार के साथ एक किस्म का ये चीज़ जुड़ी हुई है, लोग उससे दूर दूर से मिले. लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर टिकटॉक पर आना चाहते हैं, नए वो वायरल भी होना चाहते हैं, उनके लिए मोहन मलिक क्या कहेंगे? सर मैं अगले दिन एक बात कर रहा था अपने दोस्त से कि मेरी जब औलाद होगी मैं उनको सोशल मीडिया पर नहीं आने दूंगा. ठीक है. अपनी स्टडीज पे फोकस करें. यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ा. ये जलालत है. यहाँ पे आप अपनी वर्थ बनाएंगे पहले, उसके बाद ये है कि साथ में दुश्मन भी बनाते आएंगे, हेटर्स भी बनाते आएंगे. एक तो अपनी जान का स्यापा, साथ ये है कि आप जो अपना बिजनेस, अपनी स्टडीज, अपनी जॉब, वहाँ पे जो कुछ आप कमा सकते हैं यहाँ पे कोई कमाई नहीं है. यहाँ पे जलालत है, यहाँ पे उजाड़ा है. और ये है. और उसके अलावा हमारे मुआशरे में लोग जब एक मकाम पे पहुंच जाते हैं फिर उसको ऐसे गिराना भी शुरू कर देते हैं. ठीक है. बहुत इस चीज से बेहतर
جی اس چیز سے بہتر ہے کہ سوشل میڈیا کو صرف فن کے طور پہ یوز کریں. اس چیز پہ یہ مت آئیں کہ بھائی ہم یہاں پہ جائیں گے, ہم کوئی اسٹار بنیں گے, ہم پتہ نہیں کچھ, ہم نے کیا کر لیا اسٹار بن کے, ہاں ہم کو سی ایم پنجاب بن گیا. صحیح بات ہے. یہ سر کوئی فائدہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ینگ جنریشن جتنے بھی ہے نا, اس کو یہی کہوں گا کہ اپنی اسٹڈیز پہ, اپنے گھر پہ, اپنے جاب پہ, اپنے فیوچر پہ فوکس کریں. ان چیزوں میں کچھ نہیں. جب انسان ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے نا, پھر یہ چیزیں تب سب کچھ کر سکتا ہے. بتا ایک اچھی جاب آپ کو مل گئی, آپ تب بھی ٹک ٹاک یوز کر سکتے ہیں. اپنے ایک اسٹینڈرڈ بنائیں. جب ایک لیول پہ پہنچ جائیں گے, اس کے بعد بڑا ٹائم ہے زندگی میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے. بہت بڑا لیسن, بہت بڑی بات انہوں نے جاتے جاتے مون ملک نے بتائی کہ کیسی بات ہے کہ ہمارا ہر دوسرا بندہ, ہمارے پاکستان میں خاص طور پر ہر دوسرا نوجوان جو ہے وہ چاہتا صرف یہی ہے کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو فیم میں, کسی طرح سے اپنے آپ کو ایک قسم کا اسٹارزم میں لے کر آئے. لیکن جو چیز سب سے پہلے ضروری ہے وہ اس کا اپنا کیریئر ہے, اس کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ, لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, اور اپنا ایک قسم کا لائف اسٹائل وہ بہتر کرے. اس کے بعد یہ چیزیں میرے خیال میں اس کو استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں. اور یہ خاص طور پر ان بچوں کے لیے, ان نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے جو چاہتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ہم بھی ٹک ٹاک پر فیم حاصل کریں یا نام یا اسٹار بن جائیں. تو سب سے پہلے اپنا کیریئر, سب سے پہلے اپنی ایک قسم کا اسٹینڈنگ بنائیں, اس کے بعد آپ اس فیلڈ میں. اور یہ سوشل میڈیا کے پلس مائنسز کے اوپر بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے. آپ اور سب سے بڑی چیز جو کسی نے بھی آج تک شیئر نہیں کی کہ یہ کس طرح سے ارننگ ہوتی ہے, کس طرح سے کیا کیا ذریعہ ہے, کیا کیا چیزیں, کیا کیا اور کیا کہتے ہیں کہ منفی اور ایک قسم کا مثبت چیزیں ہیں, اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی. امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا. آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا, اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا اور آپ نے مون ملک کی پرسنالٹی کو کیسا پایا. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پوڈ کاسٹ لازمی طور پر پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.